نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. सूरत हूद आयत नंबर 119 से ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट करना। कल जो आयात हमने की थी उसमें एक तो हमने खुलासा देखा था आयत नंबर 110 से 115 तक का, कि जिसमें क्या करने का कहा गया है, किससे बचने का कहा गया है, ये हमने कल डिटेल में देख लिया था। और कल जो आयत हमने की थी उसमें सब्र के हवाले से बात थी कि अल्लाह ताला मोहसिनीन के अजर ज़ाया नहीं करते, तो नमाज और सब्र ये टिप्स बताई गई। और फिर एक अल्लाह सुब्हाना ताला ने समझाने के लिए ये भी बताया कि जो बस्तियां जो तबाह हुई उनमें कोई उलू बकिया नहीं थे, कोई समझ वाले, कोई अक्ल वाले, कोई इस्लाह करने वाले, कोई हक पर बात करने वाले कोई भी ना रहे थे, मां सवाए बहुत थोड़े लोगों के जो कि अमर बिल मारूफ या नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देते। तो इसके अलावा बाकी तो सारे जालिम ही थे। और फिर उन जालिमों की क्या एक खास बात अल्लाह ताला ने बताई कि वो मुतरफीन की पैरवी करते थे, जो ऐशो इशरत में मालो दौलत में पड़े हुए लोग थे उनके पीछे वो गए, जो कि मुजरिम थे उनके पीछे लग के उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, हदायत की राह से हट गए, तो इसलिए फिर अल्लाह के गजब का शिकार हुए। वरना अल्लाह ताला जुल्म के साथ किसी को तबाह नहीं करता, यहाँ तक कि वहां पे इस्लाह करने वाले मौजूद हों। ये बहुत अहम टॉपिक था जिसको हमने कल काफी तफसील से देखा, और इसके ऊपर ये है कि गौर करने की जरूरत है कि हम अपने अपने लेवल पर इस्लाह का काम जारी रखे हुए हैं या नहीं है, इनफरादी लेवल पर भी, इज्तमाई लेवल पर भी। जिनकी हैसियत इज्तमाई लेवल पर कुछ करने की है उनके ऊपर फर्ज आता है कि वो उस लेवल पर आवाज उठाएं, बात करें जो कुछ माशरे में गलत हो रहा है। नहीं तो हम इनफरादी लेवल पर अपने घरों में किस तरह से इस काम को कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें खुद अपने तौर पर सोचने की जरूरत है। खानदानों में, घरों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप देखें कहाँ कहाँ किन के दरमियान कुछ इस्लाह की जरूरत है, कुछ समझाने की। कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई झगड़ा फसाद हुआ है, कोई गलत राह पे चल रहा है, आपके पास अगर कोई ऐसी हैसियत, ऐसी एबिलिटी है कि आप उनको हक बात पहुंचा सके, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो कहा है ना, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, आगे पहुंचा दो, एक भी आए तो मेरे से सुन के आगे पहुंचाओ। तो होता ही है कि ज़ाहिर इंसान इस चीज के ऊपर इतना सोचता भी नहीं है, सोचे तो घबराता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि इस्लाह का अगर अमल जारी रहेगा तो तबाही से बच जाएंगे, अल्लाह ताला की पकड़ से बच जाएंगे। वरना ये है कि अल्लाह की पकड़ आएगी। तो ये अपने अपने लेवल पे हम, ज़ाहिर है अपने घर से इंसान स्टार्ट करेगा, पहले तो अपने घर में इस्लाह का अमल शुरू करें। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है इस कुरान से खुद भी जुड़ना, इसकी तलकीन दूसरों को भी करना। और कुछ नहीं तो आप वैसे ही उठते बैठते लोगों को अगर ये कह दें कि इसको समझ के पढ़ने की बहुत जरूरत है, या हमने आज तक अगर नहीं पढ़ा तो हम गलत थे, हमें इसको समझ के पढ़ना चाहिए, आप भी पढ़ें और इसके लिए वक्त निकालें। अमूमन लोगों के यही बहाने होते हैं ना, वक्त नहीं मिलता। तो हम अपनी तरफ से जिस तरह भी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं इस तरफ आने के लिए, वो हम जरूर करें। और इसके अलावा और भी जो भी हक बात आप हिकमत के तहत कर सकते हैं, कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए। आई नो ये मुश्किल है क्योंकि आजकल लोगों में ये बहुत ज्यादा एक रवैया आ गया कि बस अपने अपने घर तक रहना है, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम लोग भी रोकेंगे आपको, जिसको कहेंगे वो भी बुरा मनाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि हिकमत के तहत जहां कोई मौका मिले, जहां किसी के जरिए आप कुछ कह सकते हैं या खुद कुछ कर सकते हैं। बाज़ दफा किसी गैदरिंग में अगर आप हैं, इकट्ठे बैठे हैं किसी भी किस्म की, तो वहां पे आप किसी तरीके से ये बात ले आए, कुरान को समझ के पढ़ना, उस पे उसके साथ जुड़ जाना कि आप अगर जुड़े हैं तो आपको कितना उसका फायदा हो रहा है, तो आप बाकी लोगों को भी कहें। थोड़ा सा इस तरीके से जगाएं कि देखें जिंदगी तो अब इतनी ज्यादा नहीं है, आधी से ज्यादा तो हम गुजार ही चुके हैं, यकीनन अब हम एज के जिस हिस्से में है,
تو کم از کم ابھی ہم اس سے جڑ جائیں، یا یہ کہ آج سے پہلے کبھی ہمیں نہیں اس طرف احساس ہوا تو اب ہم اس کا احساس کر لیں۔ یہ بھی تو اصلاح ہی ہے نا، اپنے سب بہن بھائی ہیں، سب اپنے رشتہ دار ہیں یا جاننے والے ہیں یا دوست احباب ہیں، تو ہم کیوں اپنی زبان نہ کھولیں، ہم کیوں ان کی اصلاح نہ کریں؟ کم از کم اتنی تھاٹ تو ہم ہر ایک کو دے سکتے ہیں نا کہ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہم سب پہ فرض ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ یہ بھی تو اصلاح ہی ہے نا۔ اور پھر اگلی دفعہ پھر اور کوشش کریں، اسی طریقے سے آپ ان کو کوئی ریڈنگ مٹیریل بھیج سکتے ہیں، کچھ یہ بتا سکتے ہیں کہ آن لائن اتنی کلاسز ہیں، آپ وہ جوائن کر لیں، یا خود سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا بس یہ کہ ایک موٹیویشن دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اتنا وقت ہم نے زندگی میں اپنے لیے اور اپنی دنیا کے لیے گزارا، تو اب تھوڑا سا وقت جو ہے اللہ کے دین اور اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے گزارے۔ اس میں بھی فائدہ تو ہمارا ہے، فائدہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں دے رہے، ہم اپنی زندگیوں کو اس سے تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ تو یہ جو اصلاح کا ایک ٹاپک کل ہم نے پڑھا نا، یہ بہت زیادہ اہم ہے ہر لحاظ سے، انفرادی لیول پر، خاندانوں میں اور اجتماعی لیول پر بھی۔ اس کو اپنی زندگی میں تھام کے رکھیں، جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق۔ پھر یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب لوگوں کو ایک ہی جیسی امت بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ فرشتے تو آلریڈی ہے نا، وہ تو ایک ایسی نوع ہے ہی ہیں جو بالکل اللہ کے کسی حکم سے بھی انحراف نہیں کرتے، سب کا ایک ہی معاملہ ہے کہ بس سننا ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے مطابق حکم بجا لانا ہے۔ لیکن انسان جو ہیں ان کو تو اختلاف کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہی ہے کہ اب اختلاف ہوگا، جو کہ ظاہر دیکھنے میں بھی ہے اور ویسے بھی ہے، سوچوں میں بھی ہے۔ اب اس کے تحت پھر عقل و شعور بھی دیا، اور پھر اب یہ انسان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو بہت سے ایسے ہیں جو کہ آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ بس اپنے اپنے کوکون میں رہو، کسی کے دین کو چھیڑو نہ، اپنے دین کو چھوڑو نہ، بس اپنے دین پر عمل کرتے رہو تو اتنا کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے نا، ہمارا دین یہی تو سکھاتا ہے کہ جہاں کوئی کچھ غلط کر رہا ہے اس کو بتانا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آیت نمبر 118 تک کل کیا تھا، اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے، میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 119۔ الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا، بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب سے ضرور بھر دوں گا۔ اللہ ما سوائے اس کے، من جس پہ، ویسے تو من جو ہوتا ہے نا لیکن با محاورہ، جس کے رحمہ رحم کرے، ربو کا رب تیرا، رحمہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، رحمہ اس نے رحم کیا، رحمی میری روٹ پڑ ہے، ربو کا رب تیرا، و لی ذالکا اور لیے اس کے، ذالکا اسم اشارہ ہے کہ لیے اس کے، خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو، خلقہ ماضی کا صیغہ، اس نے تخلیق کیا، ہم ان کو یعنی تمام بنی نوع انسان کو، وتمت تا میم میم روٹ ورڈ ہے، پورا ہو جانا، تمام ہو جانا ہم اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ پوری ہو جانا کیونکہ مونس میں آ رہا ہے اس لیے تا میم میم کے آگے تے آ رہی ہے، کیونکہ کلمتو کی بات آ رہی ہے نا، کلمتو مونس ہے، جب بھی عربی میں اینڈ پہ گول تا آتی ہے نا تو وہ مونس کے لیے ہوتی ہے، جیسے مسلمتن مؤمنتن، کلمتو بات، ربی کا تیرے رب کی، لأملأن البتہ میں بھر دوں گا ضرور، لام زبر البتہ، میم لام حمزہ ملأ بھرنے کے لیے آتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سرداروں کی بات آتی ہے تو ملأ ان کا ورڈ آتا ہے کیونکہ ان کے خوف سے، رعب سے دل بھر جاتے ہیں، اور نون مشدد جو ہے وہ ضرور کے لیے آتا ہے، لأملأن البتہ میں بھر دوں گا ضرور، حمزہ زبر جو ہے بیچ میں لام کے بعد الف زبر، وہ میں کے لیے، نون مشدد ضرور کے لیے، جہنم جہنم کو، من الجناتی جنوں میں سے، جیم نون نون جنات میں سے، جن جو ہے نا بیسیکلی چھپی ہوئی چیز کے لیے، والناسی اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، اجمعین سب کے سب، الناس جو ہے اس کا روٹ ورڈ نون واو سین بھی ہوتا ہے، مانوس ہونا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور نسیان والا ورڈ بھی روٹ ورڈ آتا ہے نون سین یا، کیونکہ انسان جو ہے ظاہر ہے اس میں نسیان کی، بھولنے کی بات ہوتی ہے، اجمعین سب کے سب، جیم میم عین،
تو اب اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے ملا کے پڑھیں نا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. یہ اس طرح سے اس کے ساتھ یہ بات اٹیچ ہوگی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک جیسی امت بنا سکتے تھے، کوئی کسی سے اختلاف نہ کرتا، سب بالکل ہدایت پہ ہوتے، سب کے سب فرما بردار ہوتے، لیکن وہ رہیں گے اختلاف کرنے والے ماں سوائے ان کے جن پہ تیرے رب نے رحم کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اختلاف تو ہوگا لیکن بچیں گے کون؟ جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، اللہ کا خاص کرم ہوگا، فضل ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا تو اختلاف کے ساتھ ہی کیا، چاہے آپ ظاہری طور پر دیکھ لیں، ظاہری طور پر بھی سب مختلف نظر آتے ہیں اور پھر سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں. اور انسان کے اوپر چونکہ اس چیز کو چھوڑا گیا ہے کہ وہ اب خود سے اپنے لیے کون سا راستہ مقرر کرتا ہے، کون سا راستہ چنتا ہے. تو جو ایمان لے آئے گا، جو ہدایت کے راستے کو چن کے اس کے اوپر چلنا شروع کر دے گا، یعنی جس نے اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا، وہ تو اختلاف سے بچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رحمت پا لی. اختلاف اللہ کے احکامات سے، اللہ کی باتوں سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود بتائی ہیں، جو قانون بتائے ہیں، ان سے اختلاف، چاہے دل کر بھی رہا ہو کرنے کا اور چاہے شیطان یہی سکھائے کہ ہاں کر لو، لیکن اس وقت بھی وہی بات ہے نا، صبر کر کے ڈٹ کے اپنے آپ کو اس غلط چیز سے روکنا جس کو کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں کرنا اختلاف اللہ یا اس کے رسول کے حکم سے. بس اپنی نفس پر قابو کر کے، اپنی خواہشات پر قابو کر کے اپنے آپ کو روک لینا ہے، تو اللہ کی رحمت ملے گی. تو جو بچ گیا اختلاف سے، اس کے اوپر اللہ کا رحم ہو جائے گا. یا آپ اس کو کہہ دیں کہ جس پر اللہ نے رحم کیا وہ اختلاف سے باز رہے گا، کیونکہ ظاہر توفیق تو اللہ کی طرف سے ملنی ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگے، اللہ سے اس کا رحم اور فضل مانگے کہ ہم اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی گزاریں. انسان ہے، پھسل سکتے ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، گر سکتا ہے، خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن فوری استغفار کریں، اٹھیں اور اللہ سے ہدایت بھی مانگے اور اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگے اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحم ہو جائے تو پھر انسان اختلاف سے بچ بھی سکتا ہے. تو کون ہے اللہ کی رحمت پانے والے؟ جو حق کا راستہ اپنا لیتے ہیں اور پھر وہی کامیاب ہیں. جو انحراف کرے گا حق کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، وہ ناکام ہے. دنیا میں چاہے اس کو بظاہر کوئی کامیابی مل بھی جائے، لیکن آخرت میں ایسے لوگ ناکام ہیں. اب بات وہی ہے کہ کون اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے اور اللہ کے قوانین کے تابع کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ذالکہ سے مراد یہ اختلاف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا ہی اختلاف کے ساتھ کیا ہے. وہ اب آپ ہم چاہیں بھی تو وہ تو ظاہرہ ختم نہیں ہو سکتا. نہ تو سب کی سوچیں ایک جیسی ہو سکتی ہے، نہ سارے انسانوں کے اخلاق ایک جیسے ہو سکتے ہیں، نہ ظاہری طور پر سب ایک. ظاہری طور پر اتنا اختلاف ہے تو باقی لحاظ سے بھی تو ہوگا نا. ہاتھوں کی انگلیاں نہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کی جو لکیریں ہیں یا ہاتھ کی لکیریں، وہ بھی سب کی وہ تک مختلف ہیں. آنکھ، ناک، کان، قد کاٹ، یہ بھی تو سب کا مختلف ہی ہے نا. تو اسی اختلاف کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع کون کر دیتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے بھی احکامات کے خلاف کر دیا انسان نے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اس کا مطلب وَلِذَالِکَ کا آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اسی امتحان کے لیے پیدا کیا انسان کو. یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی انسانوں میں کوئی کفر اور معصیت کا کوئی جذبہ ہوتا ہی نہ، تمام لوگ جو ہے مسلمان، مومن، فرما بردار ہی پیدا ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو اختیار دی ہے، جو انتخاب کرنے کی اہلیت انسان کو دی ہے، ایک آزادی دی ہے اپنی پسند ناپسند کے راستوں پر چلنے کی، تو وہ ہی اصل آزمائش ہے نا، وہی تو امتحان ہے. ورنہ تو فرشتے تو آلریڈی موجود ہی تھے جو اختلاف نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اپنی اپنی کوشش ہے ہر انسان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے تحت ہی پیدا کیا انسان کو. یہی تو آزمائش رکھی ہے، یہی تو امتحان رکھا ہے کہ آزادی ہے، خود انتخاب کرنا ہے، خود چننا ہے اپنا راستہ. اور کفر ایمان کے سارے اصول، سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. تو اب
انسان زبردستی خود اس طرف جائے گا شیطان کے پیچھے جا کے تو اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر مان لے گا، جھک جائے گا، عاجزی اختیار کر لے گا، سمجھ لے گا اور اپنی سوچ اور عقل اٹھا کے ایک طرف رکھ کے بس اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، اللہ کے دین میں اللہ کے نبی نے جو ہمیں سمجھا دیا ہے اس کو بس اپنا لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ اپنی اس آزمائش میں دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے کامیابی پائے۔ تو بات یہ ہے کہ اب نیکی ہے یا بدی ہے، یہ انسان کی اپنی ڈسکریشن ہے، اس نے کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمجھا دیا، تو یہی بتایا گیا کہ الا من رحم ربک ولذلک خلقہ، جس پہ اللہ کا رحم ہو، کیونکہ دیکھیں نسبت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوگی نا، اگر کوئی ہدایت پر آتا بھی ہے تو اللہ کی مرضی اور اس کی توفیق اور اس کے رحم و فضل سے ہی آتا ہے، اگرچہ انسان نے اختیار خود ہی کرنا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ رحم کا فیصلہ کریں گے اور وہ ہوتا ہے انسان کے اپنے اعمال کی بدولت ہی نا۔ اس چیز کو تو ہم کئی دفعہ سمجھ کے پڑھ چکے ہیں کہ انسان خود اپنی عقل سے اور اپنی سوچ سے اپنی مرضی سے راستہ چنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اختلاف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، بچے گا وہ جس کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا ہے خود کو، چاہے کوئی انفرادی طور پر کوئی ایک انسان ہے یا کوئی قوم۔ اگر کوئی قومی لیول پر بات ہو رہی ہے تو اس میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حق بات کہنے والے، خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے لوگ ہوں، اور جس معاشرے میں یہ ایک نظام، یہ صلاحیت، یہ اصلاح کا معاملہ جاری رہتا ہے کہ اس کے اندر اصلاح کی کوشش کرنے والے لوگ موجود ہوں جو کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، تو اس قوم کے لیے تو خیر ہوتی ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ تباہی اس قوم کا مقدر بنتی ہے۔ اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات طے شدہ ہے، مکمل ہو چکی ہے، تمت کلمت ربی کا کیا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا جتنے نافرمان ہیں، جتنے سرکش ہیں، جتنے ظلم کرنے والے ہیں، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، وہ جنات میں سے بھی ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسان اور جنات دونوں جو ہیں وہ ان کو یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ انحراف کر سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو صرف انسانوں کو نہیں، جنات بھی جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کو بھی ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایسی اللہ تعالیٰ نے بتائی تخلیق کی ہیں جن کو قوت ارادی اور قوت اختیار دی گئی ہے، یعنی اپنی مرضی سے اپنا راستہ چنیں گے۔ سمجھایا سب کو گیا ہے، سب کو حق بات بتا دی گئی ہے، لیکن اب اگر جان بوجھ کے غلط طرف جائیں گے تو پھر ضرور جہنم میں جائیں گے۔ جیسا سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا تھا نا، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ ہاں، اس نے اس طرح کی بات کہی تھی نا کہ میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو اکثر لوگوں کو جو ہے شکر گزار اپنا نہیں پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے آگے جو آیت آتی ہے اس کے اینڈ پہ یہ آتا ہے لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ جس نے تیرا اتباع کیا، تیری پیروی کی، تو میں پھر انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا جہنم کو۔ اللہ تعالیٰ نے تو جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے نا۔ اور پھر جہنم کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا آخرت میں کہ کیا تو بھر گئی؟ تو وہ آگے سے کہے گی حل من مزید، کہ اور ہیں آنے والے، اور ڈال دو، یعنی اتنی گنجائش جہنم میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے قوانین یہاں پہ بیان کر دیے جن کے تحت یہ دنیا جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور چل رہی ہے، اور جو انسانوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں یہ قوانین۔ تو اس لیے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اپنی مرضی اللہ کے تابع کرنی ہے، اپنی مرضیاں نہیں کرنی، اپنی سوچیں اور اپنی پسند ناپسند کے تحت کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی راہ پہ نہ چل پڑے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہے جو نافرمان ہے، جو سرکش ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہی تو ہے نا کہ اب
اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالنَّاسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے تو انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یعنی بندگی کریں، عبد بنے. تو اگر وہ بندگی کی راہ سے فرار چاہیں گے، سرکشی کریں گے، بندگی کی جو حدود ہے ان کو توڑیں گے، تو پھر تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بات تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو جائیں گے جہنم میں. تو ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا تو انسان کو بندگی کے لیے کیا ہے نا. اور یہی تو آزمائش ہے، جیسا سورۃ ملک میں بھی آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے کہ دیکھے تم میں سے احسن اعمال کون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے تو میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، یا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو اختلاف کرتا ہوں اس سے، مجھے تو یہ چیز قابل عمل نہیں لگتی آج کل کے دور میں. ایسا کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا حدیث کے بارے میں، قرآن کے قوانین کے بارے میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ بہت شدت کا انداز ہے یہاں پہ، ہم کتنے دن سے جو آیات پڑھے ہیں نا اس میں تباہی اور اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اور جہنم میں جانا. اسی لیے ہے کہ انسان ڈرے، خوف کھائے، جاگ جائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دے. اب دیکھیں آگے جو اینڈ کی آیات آ رہی ہیں اس میں ہمیں مزید آپ کہنے کہ ایک طرح سے خلاصہ مل رہا ہے ساری آیات کا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کو خبروں میں سے سب حالات، رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، جس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دے رہے ہیں، اور آپ کے پاس اس میں حق و نصیحت آئی ہے اور اہل ایمان کے لیے عبرت ہے یا یاد دہانی ہے. وہ کلن، اور ہر ایک کو، کل یعنی سب کے سب کو، نقص ہم بیان کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے لکھا نا ہم رسولوں کی خبروں، جو بھی میں ترجمے سے پڑھی تھی، وہ بیسیکلی جو پیچھے جو قوموں کے حالات آئے ہیں اس کا انہوں نے ترجمے میں بیان کر دیا. ورنہ کلن کا مطلب یہ سب کو یا ہر ایک کو. نہ قصو، قاف صاد قصہ یا قصو بیان کرنا، کچھ کوئی قصہ بیان کرنا، کوئی کہانی بیان کرنا، اس کے لیے آتا ہے. اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا. تو کہانی یا قصہ بیان کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کے پیچھے پیچھے جیسے جا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، کہاں گیا، پھر کیا ہوا، اس طرح سے. اور نون جو ہے آتا ہے ان والا ہم کے معنی میں. ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا، اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، من انباء الرسل. یہ دیکھیے یہاں پہ اب یہ آ گیا نا انبیاء اور رسل کی خبروں میں سے. انباء جو ہے وہ نبا ان کی جمع ہے، جو کہ نبا ان کسی بڑی خاص خبر کے لیے آتا ہے، اس کی جمع انباء. اور الرسل جو ہے رسول کی جمع ہوتی ہے، تو رسل. رسولوں کی خبروں میں سے، ماں جو نثبتو ہم مضبوط کرتے ہیں. نون جو ہے ہم کے معنوں میں، ثابتا جو ہے وہ ثابت، ثبوت اسی سے ہوتے ہیں ورڈ. تو یہ مضبوط کرنا، پختہ کرنا. ہم مضبوط کرتے ہیں بھی ہی، ساتھ اس کے، فؤاد کا، فا حمزہ دال اس کا روٹ ورڈ ہے، دل کو تیرے. یہاں پہ دل کے لیے جو ہے فؤاد کا ورڈ آیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا کہ قلب کا ورڈ بھی آتا ہے دل کے لیے، اور فؤاد کا ورڈ بھی آتا ہے قرآن پاک میں. قلب جو ہے وہ جب غور و فکر، سوچ سمجھ کی بات ہوتی ہے تو قلب کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب جذبات کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو پھر بالعموم فؤاد کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ چونکہ جیسے دل میں غم ہے یا دل کمزور ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے فؤاد کا ورڈ آیا. وجاءکا، اور آ گیا تیرے پاس، جیم یا حمزہ کاف زبر تیرے کے لیے، فی حاضہ الحق، اس میں سے الحق. حاضہ سے مراد قرآن پاک، الحق حق، و موعظۃ اور نصیحت، واو عین اور زویں، و ذکرہ اور یاد دہانی. یعنی جو اس سے وہی، اس کو آپ عبرت کے معنوں میں لے لیں تو آپ کو ترجمہ زیادہ سمجھ آ جائے گا. و ذکرہ للمؤمنین، لیے ایمان والوں کے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام، جو یعنی اگر آپ اس چیز کو ذہن میں لے آئے اس وقت جو
ماحول ہے، ان سب کو حوصلہ دینے کے لیے، سب کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں گزشتہ انبیاء کی، پیغمبروں کی، جو ان کی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ بیسیکلی کیوں بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں نقصو، ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ما نثبتو، ہم ثابت کر دیں یا ہم مضبوط کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت کر کے بات کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، ہم نے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتائی جا رہی ہے. تو ایک تو اس سے وحی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر بار بار یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ خود سے نہیں، یہ خود سے پڑھ لیتے ہیں، خود سے گھڑ لیتے ہیں، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی آ کے بتا دیتا ہے، اس طرح کی باتیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نسبت کے تحت بات کرتے ہیں تاکہ بار 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 سن کے یہ چیز باور ہو کہ اللہ کی ہی طرف سے ہے یہ کلام. اور دوسری بات یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کہانیاں یا یہ قصے جو بیان کیے جا رہے ہیں آپ کو سکون دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو بھی اہل ایمان ہے ان کا بھی حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان کی بھی اسی طریقے سے مخالفت کی گئی، ان کو بھی اسی طریقے سے ڈرایا دھمکایا گیا، ظلم کیا گیا، ان کے سامنے لوگ سرکشی کرتے، نہیں مانتے، بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی پریشان ہوا لو تو ہم اس کو کہتے ہیں دیکھو وہ فلاں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوئی تھی لیکن پھر ٹھیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ حل کر دیا. تو اب گزشتہ قومیں جو تھیں ان کے ساتھ تو تباہی کا فیصلہ ہوا، لیکن الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے تحت، امت مسلمہ کے تحت، امت جو ہے امت مسلمہ کے تحت نبی کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا آپ کی دعا کی وجہ سے کہ ان کو اس طریقے سے فلی اریز کیا جائے گا، ان کو موقع دیے جائیں گے، ان کو وارن کیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ دعا کی تھی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے یہ سب کے لیے، چاہے کوئی داعی حق ہے، چاہے کوئی ایمان والا جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، وہ یہ جان لے کہ اگر ہم سے پہلے قوموں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا کہ ان میں بھی جو ایمان والے ہوتے تھے، جو حق کی طرف بلانے والے انبیاء ہوتے تھے، ظاہر انبیاء نے اب تو نہیں آنا، لیکن جو بھی داعی ہے اس کو مخالفت تو ضرور اٹھانی پڑے گی، اور بھی مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے ایمان بھی آزمایا جائے گا، کسی چیز کی کمی سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، دیگر مطلب ظاہر ہے استقامت کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ کیا کرتا ہے انسان. لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہی بات ہے کہ مدد ساتھ ہو اگر انسان آنکھیں کھول کے اور بصیرت کے ساتھ حق کو اپناتے ہوئے اور اپنی پسند ناپسند ایک طرف رکھتے ہوئے جھک کے عاجز ہو کے زندگی گزار لے. ٹھیک ہے، جہاں غلطی ہوئی، جہاں خطا ہوئی، وہاں پہ فوراً استغفار کرے، پھر آگے چل پڑے، کیونکہ انسان ہے، بھٹک تو سبھی جاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ اسی لیے ہے کہ آپ کے دل کو مضبوطی دی جائے کہ ان سب کی بھی مخالفت ہوئی، ان کو بھی ستایا گیا، لیکن جو ایمان والے تھے ان کو اللہ نے بچایا، ان کو کامیابی ہوئی. تو یہ بڑی ایک حوصلہ کن بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو بھی اگر ستایا جا رہا ہے یا آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں یا جو بھی ایمان والے ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، مخالفت کی جا رہی ہے، تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور آج کے بھی اور آج کے بعد بھی رہتی دنیا تک یہی قانون ہے کہ ہر حق بات کہنے والے کو یا ہر حق بات پر چلنے اور اپنانے والے کو مخالفت تو ہوتی ہے، قریب کے لوگوں سے بھی، دور کے لوگوں سے بھی. کرنا کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اس کے لیے ٹپس بھی ہمیں بتا دی گئی ہیں، اس کے لیے ہم دعا بھی کریں گے اور اپنے آپ کو مضبوط بھی بنائیں گے. تو پھر یقین دہانے کے لیے بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے اس قرآن کی صورت میں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وجا کا فی حاذہ الحق، اس میں آپ کے پاس حق ہی ہے، یہ جو وحی آپ کے پاس آئی ہے، یہ جو قرآن، یعنی اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن کسی اور کو اگر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اوپر چلنے کی وجہ سے یا اس کو مان لینے کی وجہ سے ہم تو بہت مشکلات میں پڑ گئے ہیں، تو کہیں یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، تو اگر کسی کو ایسا شک ہوتا ہے تو وہ جان لے کہ یہی حق ہے. تو یہاں پہ یہ صفات بیان کی گئی، ایک تو یہ حق ہے اللہ کا کلام، اور پھر یہ موعظۃ، نصیحت ہے، واعظ ہے. موعظہ تک تم کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے،
جو دل میں گھر کر جائے، جس کا اثر ہو. اور قرآن کی بات تو واقعی ایسی ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے. یعنی اگر کوئی اس کو واقعی ہدایت کی نیت سے سنے گا اور اس کو یعنی بغیر کسی تعصب کے لے گا تو وہ دلوں پر اثر ضرور کرتی ہے. تو اسی لیے تو کفار بھی آ کے سنتے تھے کہ دلوں پر تو اثر کرتا ہے قرآن. آپ تلاوت ہی سنیں تو دیکھیے کتنا اثر ہوتا ہے دل کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کا. اور ساتھ ساتھ یہ یاد دہانی بھی ہے، یہ ایک یعنی یاد دہانی اس چیز کی کہ اگر صحیح کرو گے تو بچو گے، غلط کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. تو اس سے عبرت ہی تو پکڑنی ہے. یعنی نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ جن اعمال سے وہ قومیں تباہ ہوئی ان سے ہم نے بچنا ہے. اور ذکرہ کیا ہے، یاد دہانی کیا ہے، عبرت کیا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے سے بچا لے، ان اعمال پہ جانے سے روک دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی زندگی میں اپنا آپ سنوارنے کی توفیق عطا کرے. یہ نہ ہو کہ ہم غفلت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے رہیں اور کوئی ذکر نہ پکڑیں، کوئی نصیحت نہ پکڑیں، کوئی حق بات جو ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں یا اس کے اوپر شک کرتے رہیں. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے. سب کے لیے یہ نصیحت ہے اور خطاب کا انداز یہی ہے کہ سب کو سمجھایا جا رہا ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے. تو ان واقعات سے ہمیں نہ صرف یہ کہ سیکھنے کو ملتا ہے یا اسباق ملتے ہیں، بلکہ دل کی ایک تسلی ہوتی ہے. اگر کسی کو لگے کہ میں دین پہ چل رہا ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو اگر وہ یہ پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ انبیاء جو اللہ کے اتنے مقربین تھے ان کو اگر اتنی مخالفت سہنا پڑی، ان کو اتنا ستایا گیا، تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم تو کیا خاک کے برابر ہے. ہم کیا ہیں اگر ہمیں تھوڑی سی کوئی مخالفت یا کسی کا مزاق یا کسی کی تحقیر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، بس انسان اپنے آپ کو یہ سمجھائے میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو میں پسند آ رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہی مقصود ہے، تو سب جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر انسان کو ہمت مل جاتی ہے. اگرچہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا لیکن سمجھایا سب کو گیا. یہ جو ہے نا نثبت بہ فؤادک، کیونکہ ظاہر ہے سب انسان ہے، سب کے ساتھ جذبات ہیں اور یہ جذبات ہر ایک کو ہو سکتے ہیں. کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے، کوئی بھی ڈر کے پیچھے ہو سکتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے کچھ عرصہ حوصلہ دکھاتے ہیں پھر ہمت ہار کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، تو بڑی مخالفت ہو رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، گھر والے ہی میرے اگینسٹ ہو گئے. تو اگر انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہم تو بہت ادنا انسان ہے نا. بس یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ نہیں کبھی انسان کو شک ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ حق ہے یا نہیں ہے. یہی حق ہے، اسی سے نصیحت پکڑنی ہے، اسی سے عبرت پکڑنی ہے. لیکن کون پکڑیں گے؟ مؤمنین، ایمان والے. تو ایمان تو شرط ہے نا، لازم و ملزوم شرط. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم اپنی جگہ پر عمل پیرا ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں. وقل، اور کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، للذین، لیے ان لوگوں کے، لا جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، یا وہ کے معنوں میں حمزہ میم نون ایمان لانا، واو نون پلورل کا. اعملو، جب آپ اس ورڈ کو علیحدہ سے پڑھیں گے تو پھر اعملو پڑھیں گے. ویسے تو لا یؤمنون عملو پڑھیں گے نا، علیحدہ پڑھتے ہوئے اعملو، عمل کرو، امر کا صیغہ ہے. علی، اوپر، مکاناتکم، اپنی اپنی جگہوں کے. مکان، میم کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، جہاں پہ جو انسان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں کا وہ مکین ہوتا ہے، میم کاف نون. تو مکاناتکم، اپنے جگہ پر، یعنی جس جگہ پر تم ہو تم اپنا عمل کرو. کم تم پلورل کے لیے آتا ہے. انا، بے شک ہم، عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، عامل کی جمع عاملون. وانتظروا، اور انتظار کرو، نون زوئیں اور رے اس کا روٹ ورڈ ہے. انتظار میں یہ ہوتا ہے کسی کی طرف نظر لگی ہوتی ہے. انا، بے شک ہم، انا اور نون الف نا سے مل کے بنتا ہے، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں. تو اب اور ان کی قومیں ان کے بارے میں سمجھا کے اور ان کے واقعات جو ہیں وہ بتا کے اب اچھی طرح سے ہدایت دے کے واضح نصیحت کر کے اس کے بعد اب یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کچھ شروع میں ہی بات نہیں کرتی گئی. ٹھیک ہے نا، یعنی سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر
جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہو رہا ہے، یعنی جو اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، جو نہیں مانتے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، پھر اپنی اسی ہٹ دھرمی کی، سرکشی کی، نافرمانی کی روش پر قائم رہو، اور تم اپنی جگہ پر اپنی نافرمانی کے اعمال کرتے رہو، اور ہم اپنی جگہ پر وہی اعمال کریں گے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ یہ یعنی ایک جو ہے نا وہ اینڈ پہ آ کے جو ایک بات کہی جاتی ہے، جب سب کچھ سمجھا بھی دیا گیا ہو، سب کچھ واضح بھی کر دیا گیا ہو، لکم دینکم ولی دین والی بات ہے کہ تم نے اگر نہیں ماننا تو ٹھیک ہے، تم اپنے اس پہ جمے رہو، لیکن ہم تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہ سمجھو کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے، تم نے نہیں ماننا تو تم اپنی اس پہ اڑے رہو، اور ہم جو ہے وہ اپنی ہدایت پر چلیں گے۔ اس میں بھی ایک سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اگر آپ کوئی ڈرا رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، تو کیا آپ نے اپنا راستہ ڈر کے چھوڑ دینا ہے؟ اللہ کا راستہ، اللہ کی طرف سے دیے جانے والے ہدایت کا راستہ، جبکہ سمجھ بھی آ گئی ہے کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، تو کیا ہم نے وہ چھوڑ دینا ہے یا اس پہ قائم رہنا ہے، یا اس پہ ثابت قدم رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ایک سے دو تین دفعہ اپنے گھر میں کسی کو سمجھایا، اس کے بعد کیا کہ چھوڑو، تمہیں تو میں سمجھاتا ہی نہیں ہوں، یا تم تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ یہ بہت اینڈ پہ جا کے کہنے والی بات ہے نا۔ ہاں، اگر دیکھیں کسی کے ساتھ ایسا آرگومنٹ آپ کا ہو گیا ہے کہ وہ کسی طرح سے مان ہی نہیں رہا، اور وہ بس اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا ہے، یعنی وہ جو میں نہ مانوں والی ہار والی اگر بات آ جاتی ہے، اس میں پھر سکھایا گیا کہ کیا کرنا ہے، کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس سے ڈر کے یا اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو کے آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا یہ تو اس طریقے کا ہے، اب یہ تو مجھے ڈرا رہا ہے، یہ تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، میرے خیال میں ہی پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے اپنا معاملہ کر لیا، آپ نے جو اس کو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، آپ لیکن پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی غلط بات کریں، کوئی لڑائی جھگڑے میں پڑیں۔ بس آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ، اور بس بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو کامیاب کرتے ہیں نا۔ اب کس چیز کا انتظار؟ یعنی پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کر لیں، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، قیامت کا، موت کے آنے کا، اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے دین کے سچ اور حق ہونے کا۔ اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا دین ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام کو کامیاب کیا، حق غالب آیا، اسلام کا غلبہ ہوا، تمام ایمان والے جو تھے وہ فاتح ہوئے، غالب آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہا گیا کہ تم اپنی جگہ پہ انتظار کرو، ہم اپنی جگہ پہ انتظار، کیونکہ ایک سمجھا کے پھر یہ پوائنٹ آ جاتا ہے، یعنی تب بھی یہی ہوا تھا کہ آ گیا تھا، پھر اسی لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا گیا کہ ان کے دلوں پر موریں لگ گئی ہیں، انہوں نے ایمان کی طرف نہیں آنا، انہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا، تو ان کو بس اب آپ چھوڑ دیں، یہ اسی ہٹ دھرمی پر رہیں گے۔ یہ وہ والی سچویشن جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک حقیقت یا ایک طریقہ کار بتا کے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو ان کو کہیں کہ آپ اپنے اس پہ رہیں، ہم اپنے اس پہ رہیں گے، اور آپ یعنی وہ جو ہے نا قولو سلامہ والی بات کہ بس آپ کو سلام کہہ کے وہاں سے ہٹ جائے جب آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ہٹ دھرمی پر ہے، جبکہ ہر طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جو آخری آیت ہے اس میں تسلی دی جا رہی ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی غیب کا علم، اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے، سو اس کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر توکل کیے رکھو، تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ اور لیے اللہ کے غیب ہے، السماوات والارض آسمانوں کے اور زمین کے، وَإِلَيْهِ اور طرف اس کے، یرجعو راج جیم اور عین رجوع کرنا، رجت یہ لوٹانے کے معنوں میں ہوتا ہے، شروع میں یا آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں ہے، لوٹائے جاتے ہیں، الامر
معاملات کلہ سارے کے سارے، فَعْبُدْهُ پس عبادت کرو اس کی، فَعْبُد تو عبادت کرو، امر کا سیگا، ہو اس کی، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں، وَتَوَکَّلْ عَلَیہ اور توکل کریں اس کے اوپر، یہ واو کاف لام وکیل سے ہے، یعنی جب ہم کسی کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں تو اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تو توکل یہی ہے کہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ وَمَا اور نہیں ربو کا رب تیرا بِغَافِلٍ غافل، یہاں پہ باز ابی کا ترجمہ آپ بشک نہ بھی کریں، صرف غافل کا ترجمہ کریں غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، تعتین والا تم کے معنی میں باؤن پورل کر عین میم نام اس کا روٹ کر دیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ تسلی دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے، مطلب اس کا مفہوم اس کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جو آپ کے ماننے والے، آپ کے ساتھ پیروکار، آپ کے ان سب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان تمام جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال کا بھی پتہ ہے، آپ کی کوششوں کا بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ تو غیب کا جاننے والا ہے نا، عالم الغیب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ سے تو کسی کے بھی اعمال پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ان کا معاملہ یعنی اللہ کے حوالے کر دیں، کیا اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں اور یہ نہیں مان رہے تو بس اللہ تعالیٰ خود ہی پھر فیصلہ کر دیں گے۔ ہمارا آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ بس آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور اس میں تو آپ دیکھیں سب کے لیے منس اگین یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اس میں اگر آپ ایکسپریشن بھی دیکھیں نا، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی پہلے یہ بات آ گئی نا للہ ہی، یعنی اس ایکسپریشن سے بات نہیں کی گئی کہ والغیب السماوات والارض للہ، کہ غیب آسمان و زمین کا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ للہ ہی پہلے کہہ کے بات کرتے ہیں نا تو اس سے بعد میں ایک شدت اور زور کا ایکسپریشن آ جاتا ہے، جیسے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد کا ونستغفر کا، ہم اس طرح سے یا نستعین کا اس طریقے سے بات کریں تو وہ ایک نارمل طریقے سے بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ وہ ورڈ پہلے لے آئے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس سے بات کرنے کا جو سٹائل یا ایکسپریشن ہے وہ چینج ہو کے زیادہ شدت والا ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جائے، تو اس میں بھی پھر وہی ایکسپریشن ہے آگے، یعنی وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ إِلَيْهِ نہیں کہا گیا، إِلَيْهِ پہلے کہا گیا، تاکہ بہت شدت کے ساتھ یہ بات سب کو سمجھ آ جائے کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جن کو بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے کہے تمام چیزوں کا علم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں کر سکتا نا، جیسا یہ آیت کرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو جو علم ہے محیط کلی ہے، علم تام ہے، اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ ہاں اپنی اذن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ غیب کا علم انبیاء کو دے دیتے تھے اور بتا دیتے تھے ان کو، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ اتنا علم آگے پہنچا دیتے تھے، لیکن اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم انبیاء کو دیا جاتا تھا وہ تو علم عطائی ہوتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتا تھا۔ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، باقی کسی کا علم اس کا ذاتی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے جو اس کے علم غیب، جو اس کا ذاتی علم ہے، بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے کہے، یہ ہوتا ہے عالم الغیب۔ اس میں سے جتنا علم آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں بتاتے تھے وہ آگے لوگوں کو بتا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، چاہے آسمانوں کا چاہے زمین کا، کیونکہ دیکھیں انسان کتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے نا، جب وہ کوئی اگر کوئی زیادہ ڈگریاں لے لیتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو بہت عالم فاضل ہو گیا۔ انسان کہتا ہے مجھے تو اپنے بارے میں سب پتہ ہے، مجھے تو اپنے بارے میں تو میں اپنے آپ کو تو بڑا اچھی طرح سے جانتا ہوں،
جب کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں یہ پتا ہے تمہارے سر پہ بال کتنے ہیں اس وقت؟ کوئی نہیں بتا سکتا نا. آپ اپنی آئی بروز کے بال تک نہیں گن کے بتا سکتے، سر تو بہت دور کی بات. آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ کے اندر اس وقت جسم کے اندر کیا کیا کچھ چل رہا ہے، خلیوں میں، شریانوں میں، وریدوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. کچھ نہیں پتا انسان کو. تھوڑی سی جو صلاحیت اللہ دیتا ہے جس کے تحت انسان کچھ دنیاوی علم تھوڑا بہت حاصل کر لیتا ہے یا کچھ جان لیتا ہے، یا چلے اس کی کوئی ڈسکوری ہو جاتی ہے، کوئی انوینشن ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے آگے، یا کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، تو پھر اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے، کھڑے ہونے لگ جاتا ہے. میں نہیں مانتا. یہ جو اختلاف کی بات تھی، یہی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے اتنا سرکشی پہ آتا ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. میں نہیں مانتا، مجھے تو اختلاف ہے اس سے، میں تو اس بات کو نہیں مانتا. حالانکہ انسان کی حیثیت کیا ہے، جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے سامنے کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم بہت زیادہ ہو گیا، میری عقل بہت زیادہ ہوگی، اس لیے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں؟ کتنی بڑی جسارت اور کتنی آپ کہیں کہ بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان یہ کہہ کے اختلاف کرے کہ میں تو بڑا سمجھ رکھتا ہوں، تو مجھے تو یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی، قابل عمل نہیں لگتی، اس پہ چلیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتے ہیں، آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا نہیں. ہمیں اگر مشکل لگ رہا ہے، ناممکن لگ رہا ہے، تو وہ تو ہماری کمی کوتاہی ہے نا. اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا کام صرف اللہ کی بندگی ہے. ہم نے ججمنٹس نہیں دینی، ہم نے لوگوں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے. ہمارا کام بس اتنا ہے اللہ کی بندگی کرنی، اس بندگی کے تحت جو اصلاح کرنی ہے، اس کے تحت جو لوگوں تک بات پہنچانی ہے وہ ہم نے کرنا ہے، لیکن خود بندگی کی حدود ہم نے کراس نہیں کر جانی. یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اس کی بندگی بھی کریں اور اس پہ توکل بھی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر معاملات چھوڑ دیں. مخالفت ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، اپنا دل پریشان ہو رہا ہے، آپ کمزور پڑ رہے ہیں، آپ کو مشکل لگ رہا ہے، صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور بس بندگی کی راہ سے نہیں ہٹنا. یہ نہ ہو کہ انسان کسی کی مخالفت کے پیچھے لگ کے خود سرکشی کرنے لگ جائے یا خود وہ حدود کراس کرنے لگ جائے نا. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کسی کے اعمال سے غافل نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے. اپنا معاملہ ٹھیک کریں اور اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جتنا ہم کر سکتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنا وہ ضرور کریں، لیکن لوگوں کے لیے ہم جج بن کے نہ بیٹھ جائیں، ہم ان کے اوپر اپنے فتوے نہ جاری کریں. ہر ایک کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اللہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسانوں کو یہ سوچ آتی ہے، جیسے اب ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھتے ہیں فلسطین میں، غزہ میں، دیگر ممالک میں اتنا ظلم ہو رہا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ بات جو اس طرح ایتھیسٹ وغیرہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوتا ہے تو اس کو روکتا کیوں نہیں. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسمان و زمین کے غیب بھی ہیں، تمام اعمال اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا، سب اللہ کی نگاہ میں ہے. کوئی کہیں پہ کوئی کفر و اسلام کی دشمنی آپس میں چل رہی ہے، کہیں پہ ایمان والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا کہیں پہ کسی کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار اس سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کا اپنا علم ہے، اس کا اپنا علم اور اس کا جو اپنا قانون ہے جس کے تحت وہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں وہ ضرور ہے، لیکن کوئی ایسی اندھیر نگری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس چیز کا توکل رکھیں کہ ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور جو بھی فساد کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں اگر وہ روک رہے ہیں، اصلاح کرنے والوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بھی واقف ہے، وہ بھی الرٹ ہو کے رہیں. یعنی سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو نہ اس سے انسان کی مایوسی بھی ختم ہوتی ہے،
کوئی نیک کام کر کے بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہائے میرا تو ایسے ضائع گیا، فلاں نے تو میرے ساتھ ایسے کر دیا. نہیں. اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرنے سے پہلے، کوئی سرکشی کرنے سے پہلے بھی سوچ لیں وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو چاہے آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو بھی اس بات کو یاد رکھیں، آپ نے کسی کے لیے خیر کی، اچھا کیا، مدد کی، اس نے آپ کے ساتھ برا کر دیا، کوئی بات نہیں، وما ربک بغافل عما تعملون، آپ کا اجر لکھا گیا اگر خالص اللہ کی خوشنودی کی نیت سے کیا گیا تھا. اور اسی طرح کسی کے ساتھ کوئی غلط زیادتی کرتے ہوئے بھی یہ یاد رکھیں وما ربک بغافل عما تعملون. اور جیسے بھی حالات ہیں، آزمائش آتی ہے، جو بھی ہے، توکل اللہ کے اوپر کرنا. اور اللہ کی بندگی سے سرکشی نہیں کرنی، اللہ کی بندگی کی حدود نہیں توڑنی. ٹھیک ہے. ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے. کہیں پہ آپ کو کوئی ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کی حکمت کے تحت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس کا معاملہ ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں روک رہا، کیوں ایسا نہیں ہو رہا. جو قدر اللہ، جو ان کی قدر ہے، جو ان کی تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ صورت یہاں پہ آ کے مکمل ہوئی. اور اگر ہم اس کا تھوڑا سا ایک خلاصہ سا کر لیتے ہیں. اگر آپ شروع سے اینڈ تک دیکھیں، کمپیریزن بہت نظر آتا ہے نا. تو دو طرح کے لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ مان لینے والے، نہ ماننے والے، یعنی حق کو مان لینے والے اور حق کا انکار کرنے والے، اندھے اور بینا یعنی دیکھ لینے والے، نہ دیکھ لینے والے، سن لینے والے، نہ سن لینے والے. تو مسلسل ایک آپ کو کمپیریزن نظر آتا ہے. قوموں میں بھی، جب قوموں کے بھی قصے بیان کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ قوموں میں بھی دو طرح کے ہی لوگ ہوتے تھے. اور یہی معاملہ آج تک بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اندھے بن کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں. سمجھاؤ تو نہیں سنتے، بتاؤ تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو بینا ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ سن بھی لیتے ہیں، وہ سمجھ بھی لیتے ہیں، اہل بصیرت ہیں، وہ حق کی بات پہ غور بھی کرتے ہیں. اب ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان دونوں میں سے کس گروہ کے اندر شامل ہیں. کیا ہم اندھے بہروں والے میں ہیں معاذ اللہ، یا ہم دیکھ لینے والے، سن لینے والے اور سمجھ لینے والوں میں سے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قوموں کے قصے بتائے، اسی لیے بتائے کہ جب اسی طرح کا معاملہ رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھانٹی سی کر کے الگ کر دیا جاتا ہے مان لینے والوں کو اور نہ مان لینے والوں کو. پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب کے لیے ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کون سا راستہ اپنانا ہے. اب ہماری ڈسکشن پہ ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں. شقیون سعیدن کا بھی بتایا گیا نا. شقیون کون ہے؟ جو بدبخت، جو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، اور سعیدن وہ خوش قسمت جو حق کو پہچان لیتے ہیں، جو اپنی انا کو چھوڑ کے، جو عاجزی دکھا کے مان لیتے ہیں اور پھر حق کی راہ اپنا بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں. پھر حق کی راہ کو ماننے کی صرف تلقین نہیں کی گئی، اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ استقامت کیسے آئے گی. اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنے سے، نماز پڑھنے سے اور دن رات پڑھنے سے، اور پھر صبر کرنے سے یعنی ڈٹے رہنے سے، اور اللہ کے اوپر توکل کر لینے سے. ٹھیک ہے. پھر اولو بقیہ اور مترفین، یہ بھی دو گروہ بتائے گئے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اولو بقیہ ہیں یا ہم مترفین کے پیچھے لگنے والے ظالموں میں سے ہیں. ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا کوئی ہم عقل استعمال کرنے والے ہیں؟ پھر مجرمین یا ظلم کرنے والے اور مصلحین، اصلاح کرنے والے. ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے ہم کس گروہ میں ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے شعور کو استعمال کر کے ہم اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، یا اصلاح کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ہیں، یا خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور جو غلط طرف جا رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو یہ اب ہماری مرضی ہے نا، ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا، ہمیں اختیار دیا گیا. ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا راستہ چننا ہے اور اس کے اوپر پھر کس طرح سے چلنا ہے. اگر حق کے راستے پر آئے ہیں تو مشکلات آئیں گی، ہمیں استقامت دکھانی ہوگی، سچ بولنا ہوگا، سچ کا راستہ اپنانا ہوگا. ہم اب وہ راستہ اپناتے ہیں، استقامت اپناتے ہیں، یا ہم بہہ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ
یا ہم باطل جو ہے اس سے اتنا امپریس ہو جاتے، کیونکہ باطل تو بظاہر طاقتور لگتا ہے، غلط کام اور غلط راہ پہ چلنے والے لوگ بہت امپریسو لگ رہے ہوتے ہیں آج کل، اگر آپ ہر طرف دیکھیے ان سے انسان انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے، امپریس ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی بات مان رہا ہوتا ہے، ان کے جیسا بن رہا ہوتا ہے. لیکن حق تو حق ہی ہے نا، چاہے وہ امپریسو نہ لگ رہا ہو، چاہے اس پہ چلنے میں اپنا نقصان لگ رہا ہو، یا اس پہ چلنے پہ انسان کو قربانی دینا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ انسان نے خود اپنا راستہ چننا ہے. پھر یہ بھی کہ دیکھیں آزمائش ہوتی ہے ایمان والوں کی، اللہ کی طرف سے مسلسل آزمائش آتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ آزمائش تو ہر انسان کی ہے، چاہے کوئی حق پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے حالات ہر طرح کے انسانوں پر آتے ہیں، مختلف شکلوں میں انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے. تو اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمت نہیں ہارنی، صبر کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے. انسان ہیں، گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، گریں گے، خطائیں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ مومن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. مومن ہونے کی نشانی یہ کہ گناہ ہوگا، خطائیں ہوں گی، ہمت ہارے گا، گرے گا، کمزور پڑے گا، پھر اٹھے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر اللہ کا دامن تھامے گا، پھر جڑے گا، پھر توکل کرے گا، دعائیں مانگتا رہے گا اور صبر استقامت دکھائے گا اس پہ، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اگر ہم اپنی ایز اے قوم اپنی ملک کے حالات بھی دیکھیں تو مختلف قسم کے مشکل حالات، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی چیزوں کی اشیاء خردونوش کی کمی، مہنگائی. اور آپ دیکھیں جب یہ معاملات ہوئے ہیں بالخصوص یہ زلزلے سیلاب کے، تو کیسے کھڑے کی کھڑی عمارتیں گر گئیں، اور سیکنڈز کے اندر اتنے خوبصورت علاقے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں کیسے تباہ ہوئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے. اتنے تکلیف دہ مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگایا جاتا ہے، وارن کیا جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے کہ انسان استغفار کرے، پھر کھڑا ہو. تو بس یہ ہے کہ اپنی زندگی پہ اور اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اپنے گناہوں کی پر نظر رکھیں، ان کے لیے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں. کبھی بھی یہ نہ ہو کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے تو بہت کچھ کر لیا ہے، یا میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں اور باقی سارے جو ہے وہ غلط ہیں. نہیں، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور اپنی غلطیوں پہ استغفار کی جو آپ کی روٹین ہے وہ نہیں کم ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ الرٹ ہو کے، اویئر ہو کے گزاریں، تاکہ ہم اس کی رضا پا جائیں، اور اپنی اس زندگی میں جو مہلت ملی ہوئی ہے اسی میں ہم خود کو ٹھیک کر لیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح اپنی اور دوسروں کی کرنے کی اسی زندگی میں توفیق دے دے، کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مواقع. دیکھیں اب انبیاء وغیرہ نے تو نہیں آنا نا، یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی وارننگ آ جائے گی، کوئی جھٹکا آ جائے گا، کوئی لوگ آ جائیں گے سمجھانے والے، یا کسی طریقے سے انسان جاگے گا، اٹھے گا، اپنی کمی کوتاہی کا احساس کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے آزمائش آ جائیں گی، اس میں اپنی ہمت اور صبر دکھائے گا، توکل دکھائے گا. تو بس یہی ہے زندگی کا ایک آپ کہہ لیں طریقہ کار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے الرٹ ہو کے زندگی گزارنی ہے، غافل ہو کے نہیں رہنا، دعائیں مانگتے رہنا ہے. اور یہ کبھی نہیں سمجھ لینا کہ بس اب مجھے تو ہدایت مل گئی اور دوسرا ہی ہدایت کے اوپر نہیں ہے تو بس میں تو بالکل ٹھیک نہیں. ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں، ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ ہم اس دنیا میں ہی اپنی آخرت کو سنوارنے کا موقع بھی پا لیں اور توفیق بھی پا لیں، اور اس قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز تلاوت پلے کر دیں گے یہاں تک.
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ہے، میں بس شعبان کے مہینے کے حوالے سے کچھ میں چاہ رہی تھی کہ ہم پڑھ لیں. لاسٹ ویک نہیں پڑھ سکے ہم. الحمدللہ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور ابھی جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بھی بہت اہم مہینہ ہے، لیکن اس کی اہمیت عموماً لوگوں کو نہیں پتہ. تھوڑی سی ایک دو چیزیں کچھ اس کے بارے میں اور کچھ جو غلط فہمیاں اس کے حوالے سے ہیں اس کو ہم دور کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، یعنی یہ شعبان کا مہینہ. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت سے ہوں. یعنی یہ جو مہینہ ہے نا اس میں اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے دنوں میں بھی ہر ہفتے بھی ہوتا ہے سوموار اور جمعرات کو، اور اس مہینے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ اتنا اہم مہینہ ہے لیکن لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. تو شعبان میں پورے مہینے میں جو ہے نا اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. سارے مہینے میں ہی وہ خاص دن یا کوئی خاص ایسی رات نہیں ہے، سارے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے. کہ آپ نے کہا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں، یعنی جس وقت اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اس وقت انسان کی کیا حالت ہے. اگر عبادت کی حالت میں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے طرف سے رحم و فضل کا معاملہ ہو. پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے چھوڑتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھیں گے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا. تو یہ جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اہمیت جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اور امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک تلقین کی ہے، جو ایک ایڈوائس کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ نصف شعبان کے بعد عمومی طور پہ روزہ نہ رکھنے کی تلقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی 15 کے بعد نہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے لیے جو ہے وہ انسان کی ایک ہمت رہے. ہاں وہ لوگ ایکسیپشن میں آ جاتے ہیں جو کہ سارا سال یا تو ایام بیت کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا پیر اور جمعرات کے روزے باقاعدگی سے رکھ رہے ہوتے ہیں، یا گزشتہ رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں. عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں نا، بعض کے کسی ویسے کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی رہ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے جو روزے قضا کرنے ہوتے تھے نا شعبان کے مہینے میں کرتی تھی.
تو آپ کے بھی اگر پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہیں یا آپ کی بچیوں کے یا آپ کے ارد گرد بہنیں جو بھی جن کو آپ بتا سکتے ہیں تو ان کو کہیں کہ اس مہینے میں اپنے روزے جو ہیں وہ پورے کر لیں. اور اگر 15 کے بعد بھی ہو گئی اور کوئی نہیں رکھ سکا تو وہ روزے رکھ کے ان کو پورے کرنا چاہ رہا ہے تو کر لے. عام لوگوں کے لیے یہ کہا گیا نہیں جس کو کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مطلب کوئی روزے پورے نہیں کرنے, یا جو لوگ سارا سال ہی, کیونکہ ان میں تو اتنی ہمت آ جاتی ہے نا جو سارا سال ہی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے بھی اللہ والے ہیں تو ان کے لیے ممانعت نہیں ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمت لینے کے لیے اور طاقت لینے کے لیے دعا بھی کرنی ہے ظاہر ہے, لیکن ساتھ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی. پھر کچھ شعبان کے لحاظ سے جو شب برات کی غلط فہمیاں ہم لوگوں میں رواج پا گئی ہیں, تھوڑا سا چاہیے کہ اس کو بھی اگر ہم دیکھ لیں. یہ جو ایک ہم کہتے ہیں کہ شب بارات جو نصف شعبان کو یعنی منائی جاتی ہے نا, 15 شعبان کی رات, تو اس کے بارے میں کوئی ایسی قرآن و سنت میں ہمیں دلیل نہیں ملتی. اور لیلۃ البرات یا شب برات ایسا کوئی ہمیں کوئی ٹرم بھی نہیں ملتی. دیکھیں برات کا ورڈ بھی آپ نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا نا, برات من اللہ و رسولہ, جہاں سے سورۃ کا آغاز ہوتا ہے. یہ تو بیزاری کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ اور رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار کیا گیا تھا. اس سورت کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا مشرکین مکہ سے ان کے لیے بیزاری. تو اگر اس لفظ کو ہم اس رات کی کوئی وجہ تسمیہ مان بھی لیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کون کس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے, یا اس کا نصف شعبان سے کیا تعلق. کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں تو اعمال پہ پیش کیے جاتے ہیں, تو بیزاری کیسے ہوگی. پھر بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ سورۃ الدخان میں جو آیت نمبر 3 اور 4 میں جس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے, بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں, اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورۃ الدخان کی جو یہ آیتیں ہیں یہ نصف شعبان کے حوالے سے ہیں کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا تھا اور اس میں اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ سورۃ القدر پڑھتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر جس طرح سورۃ البقرہ میں بھی آتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن تو خود ہی قرآن یفسر بعضہ بعض, قرآن کا بعض حصہ بعض کو خود ہی ایکسپلین کر دیتے. تو یہ تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا, لیلۃ القدر میں ہوا. تو اس لیے پھر یہ دو چیزیں ایسے کانٹراڈکٹری تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ جو سورۃ الدخان کی آیت ہے یہ بھی لیلۃ القدر کے حوالے سے یا شعبان کے حوالے سے اس کی کوئی تفسیر یا کوئی دلیل ملتی ہی نہیں. تو یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے یہ بات, ٹھیک ہے. تو یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے ایک. تو لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں, جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ہے. اچھا, پھر ایک ہمارے انڈو پاک میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس رات میں نصف شعبان کی رات میں خاص قسم کی کوئی عبادات انہوں نے مخصوص کر لی ہوئی ہیں جو کہ شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام کے دور میں ایسی کوئی عبادات شامل نہیں ہے. تو ہمیں بھی ان چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا ہے نا, کیونکہ اگر ایسی کوئی عبادات پسندیدہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے عمل سے کچھ تو ثابت ہوتا ہے نا. جیسا الصلاۃ الالفیہ کے نام سے ایک ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کا ہوتا ہے کہ اس کو 10 دفعہ پڑھنا چاہیے تاکہ سورۃ اخلاص کی جو تعداد ہے وہ 1000 دفعہ ہو جائے. اور پھر مغرب سے لوگ مسجدوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو کوئی ایسی عبادت ثابت ہے, نہ خاص اس رات میں کوئی مخصوص ہے کہ آپ نے ایسی کوئی نماز پڑھائی, نہ خلفائے راشدین نے, نہ بعد کے تابعین نے, نہ تبع تابعین نے, نہ ائمہ دین نے, جو جتنے بھی امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور لوگوں مطلب علماء نے یہی بتایا ہم سب نے کہ اس کے بارے میں جو ہے نا بہت سی یہ گھڑی ہوئی باتیں بدعات ہیں یہ جن میں لوگ پڑ گئے ہوئے ہیں.
ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک دفعہ کافی سال پہلے، کوئی 448 ہجری میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص آیا تھا، بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا. شعبان کی 15ویں رات کو اس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے وہ کھڑا ہوا کہ رات اس کی بہت اچھی تھی، لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے لگ گئے. پھر ہر سال وہ آتا، ہر سال اسی طرح ہوتا. تو اس طریقے سے یہ معاملہ زور پکڑا تھا. تو جو اس طرح کے اضافے ہیں نا دین میں، یہ بدعات ہیں، اور ان سے ہمیں حتی الامکان بلکہ مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، کیونکہ بدعات جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت تباہی کا باعث بنتی ہیں، یاد رکھنا. پھر استقبال رمضان کے حوالے سے بھی روزہ اس میں لوگ رکھتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نصف شعبان جب رہ جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھیں. تو اگر کوئی 15 شعبان کا رکھ بھی رہا ہے تو وہ اس نیت سے نہ رکھے کہ یہ کوئی استقبال رمضان کا ہے یا اس روزے کو کوئی خاص کیا گیا ہے اور باقی جو پچھلے 14 دن کے روزے تھے ان میں کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے. روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ثابت ہے، ضرور رکھیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص طریقے سے کچھ سنگل آؤٹ کر کے یا اب اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یا رات کو میں نے ابھی عبادت کی، رات کی عبادت بھی بے شک آپ کریں لیکن پھر ساری راتوں کی کریں نا. کسی ایک کے بارے میں یہ اپنا تاثر نہ رکھ لیں کہ یہی ایک ہے اور باقی 14 راتوں کی عبادت میں کوئی سی ہے. یہ مہینہ بہت اہم ہے، ضرور عبادات کریں، لیکن جو مسنون طریقے ہمیں ملتے ہیں ہمیں اسی پر رہنا چاہیے. پھر مخصوص قسم کے اذکار ہلکے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہو کے لوگ ہلکا بنا کے بیٹھتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے اذکار یا کلمہ طیبہ یا اس قسم کے خاص قسم کے اذکار کیے جاتے ہیں. ان کی بھی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے تو نہیں ملتی. آپ انڈیویجول لیول پہ گھر میں بیٹھ کے اپنی عبادت کریں. پھر ایک یہ بہت زیادہ ہے کہ قبرستان میں جایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نصف شعبان کے بارے میں ایک بات مشہور ہوگی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں گئے تھے، حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں ملتی کہ اس رات کو گئے تھے. پھر ایک یہ ہے کہ لوگ قبر پہ کوئی ایسے نا جس طرح وہ، ایک تو لوگوں کا خیال یہ کہ اس رات کو روحوں کی واپسی ہوتی ہے. لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو میتیں ہیں نا ان کی روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں، اور پھر وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ لوگوں نے ہمارے لیے کیا پکایا ہے، تو اس لیے لوگ مٹھائیاں حلوے یہ چیزیں بنانے کا اہتمام کر کے نا تو گھروں میں رکھتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں. کہتے ہیں کہ میت وہاں پہ آ کے خوش ہوتی ہے. گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کچھ چراغاں بھی کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں جو یہ ہے رات کو پھلجڑیاں پٹاخے، یہ تو اصل میں ہم نے ہندوؤں سے یہ طریقے لے لیے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ہمیں قرآن کی نص سے ثابت ہے نیک روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں، بری روحیں جو ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ کی طرف سے تو وہ ایک پردہ حائل کر دیا جاتا نا، اس حصار کو توڑ کے تو کوئی اس دنیا میں روح واپس نہیں آ سکتی. تو اللہ کے قانون کے ہی خلاف ہے، کیونکہ سورۃ المؤمنون میں آتا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ. ان کے پیچھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے. برزخ پردے کو کہتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ روحیں جو ہیں وہ واپس آتی ہیں. جو روح اس دنیا سے چلی گئی وہ چلی گئی، اس نے واپس نہیں آنا. تو لوگ جو قبر پہ لکڑیاں لگا کے اور اس کے اوپر پتہ نہیں کپڑے پہنا کے اس قسم کے بھی کام کرتے ہیں، اور گریہ زاری، رونا دھونا، یہ ان سب اعمال کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ پتہ نہیں یہ مردوں کی عید ہے. اللہ تعالیٰ معاف کریں، ہمیں 2 ہی عیدیں بتائی گئی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں عید الفطر زندوں کی عید ہے اور شب برات جو ہے یہ مردوں کی عید ہے. اور یہ بھی سب من گھڑت باتیں ہیں کہ شب برات کو ضرور فاتحہ دلانی چاہیے مردوں کی. پھر حلوہ پکایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی بڑا لازم عمل سمجھا جاتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے تو ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا تھا، حالانکہ جنگ احد جو ہے وہ شوال میں ہوئی تھی، شعبان میں نہیں ہوئی تھی. بعض حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے حلوہ کھایا تھا، اپنے دان سے جو ہے وہ شہید کیے تھے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. پھر یہ جو آتش بازی، چراغاں گھروں مسجدوں میں وہ پتہ نہیں موم بتیاں لگائی جا رہی ہیں، دیے لگائے جا رہی ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے، بھی ایک معمول بن چکا ہے ہم لوگوں کا نا. تو یہ اصل میں ہندوؤں کی جو دیوالی یا مجوسیوں کی جو آتش پرستی ہے تو اس کی نقل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دینی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا.
تو کچھ من گھڑت روایات ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کے بارے میں آ گئی ہیں کہ ماہ شعبان کی نصف شعبان کو آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ پھر یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہی کہ وہ جو نصف شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھے اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو پھر اس کی جو ہے وہ جو حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ بھی موضوع حدیث ہے، موضوع کہتے ہیں وضع کی ہوئی خود سے۔ اور اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں، اور کچھ 12 رکعت نماز بھی پڑھنا مشہور ہے کہ اس میں بھی اتنی دفعہ پڑھیں قل هو اللہ احد۔ تو جو اتنے علماء ہیں، علامہ ابن القیم، علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ، علامہ ابن الجوزی، ان سب نے ان روایات کو موضوع قرار دیا کہ ان کی سند نہیں ملتی نا۔ تو دیکھیں ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خود سے دین میں کسی عبادت کو داخل کر لیں یا کسی وقت کو خاص کر لیں یا کسی طریقے کو جو ہے ہم خود سے متعین کر لیں کہ یہ جو ہے اس طریقے سے اس دن کو کرنا جو ہے وہ لازم ہے یا صحیح ہے۔ لیکن جو اہم دن ہیں، جو اہم راتیں ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ جیسے عشرہ ذوالحجہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہے، رمضان کی آخری راتیں ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر رات ہی جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ تو پھر ہم خود سے تو ان چیزوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے نا، یہ تو پھر ایک بڑی جسارت ہے اور بدعات میں پڑنے والی بات ہے نا۔ بدعت ہی ہوتی ہے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی جاتی ہیں۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں وہیں تک رہنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو اگر ہم اس طرح کے اضافے کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو معاذ اللہ نامکمل سمجھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی جسارت ہم کر رہے ہیں، اور ہم ایک بدعت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا سورۃ شورا میں آتا ہے، کیا ان کے لیے ایسی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ سورۃ شورا آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو جو وقت، جو طریقہ، جو دن، جو رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، مخصوص کی ہے یا اس میں عبادت کی ہے، وہاں تک ہی ہم رہیں اور اس سے آگے نکلنے کی جسارت نہ کریں۔ جیسا سورۃ الحجرات میں ہے نا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی میں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک سورۃ الحشر میں آتا نا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اور رسول جو تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لو، جس سے وہ تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو غیر تحقیق شدہ باتیں جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہیں جہالت اور لا علمی کی بنا پر، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، غلف کیا جاتا ہے دین میں۔ ٹھیک ہے؟ ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کا صحیح علم دے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔